अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं फिर मौजूद हूँ कैसा ये इश्क है नॉवल बाय हिबा खान की एपिसोड नंबर 13 के साथ। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और उसका हाथ थामे लोगों के दिलों को जलाने की खातिर महफिल में पहुंचा था। हुमा बेगम जो माहम के साथ चेयर पर सब लोगों से बेनियाज बैठी थी, जैसे फंक्शन से उनका कोई लेना देना ना हो। लेकिन यमान शाह के मजबूत हाथों की गिरफ्त रानिया के हाथों पर देख दोनों की बेइख्तियार हसरत भरी नजरें उनकी तरफ उठी थी। सारे रिश्तेदार यमान शाह के कंधों से भी छोटी सी सांवली लड़की को देख रहे थे, जो मुस्कुराकर उसके साथ महफिल में आई थी। शाह, ये सब मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? रानिया सहम कर बोली, क्योंकि मेरी प्रिंसेस बहुत प्यारी लग रही है। चलो मीरल आपी के पास बैठो, तुम एंजॉय करो। फंक्शन इख्तिताम होने के बाद मिलते हैं। सबके सामने उसके माथे पर लब रखते वो माहम को आग लगा गया था। सबको इग्नोर करता यमान शाह रानिया को मीरल के पास बिठा गया और खुद लंबे लंबे टिक भरता फहद के पास मर्दान खाने चला गया था। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। रानिया दिल से मीरल से सुर्ख सफेद रंगत में धमकते चेहरे को देखते हुए बोली, जो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो रानिया। मीरल भी रानिया की तारीफ करती उसका दिल खुश कर गई थी। ये मेरे को शाह जी ने प्यार किया है। प्यारी तो लगूंगी ना, सरगोशी नमा आवाज में रानिया उसके कान में बोली। अच्छा जी, बहुत प्यारा प्यार किया है माशाल्लाह से। मीरल मुस्कुराती हुई बोली। आपी, एक और बात पूछूं? रानिया कुछ सोचते हुए बोली। जी मेरी जान, पूछो। आपकी शादी उस प्यारे गुस्से वाले अंकल से हो रही है। रानिया फहद को सोचते हुए बोली थी। फहद को याद करते मीरल के पसीने छूटने लगे। हाँ, उनसे ही हो रही है। कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। शाह विला में शोर हंगामे थे। सबने बारी बारी मीरल को उपटन लगाई थी। पार्लर वाली ने निहायत ही खूबसूरती से मीरल के सफेद हाथों पर मेहंदी लगाई थी, जिसके बीचों बीच फहद की दुल्हन लिखा हुआ था। यमान शाह के हुक्म पर रानिया को भी निहायत खूबसूरत मेहंदी लगाई गई थी। मर्दान खाने में बैठा फहद मलिक यमान शाह बेचैनी से फंक्शन के इख्तिताम होने के इंतजार में थे, लेकिन फंक्शन था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माहम जल्दी जल्दी पानी की जग में गोली डालती उसे मिक्स करने लगी। वो अचलत में बार बार पीछे मुड़ मुड़कर देख रही थी। उसे डर था कहीं यमान शाह न आ जाए। भारी कदमों की आवाज सुनते माहम जल्दी से वॉशरूम भागी थी।
کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ جبران شاہ کمرے میں نظریں دوڑاتا، اپنی شرٹ اتارتا واش روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کی شرٹ پر جوس گر گیا تھا۔ یمان شاہ نے اسے اپنے کمرے میں جا کر چینج کرنے کو بولا تھا۔ ماہم واش روم کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کو اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ واش روم میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے جبران شاہ نے اپنی آنکھیں چاروں طرف گھمائی تھیں۔ دروازے کے پیچھے اسے سرخ آنچل نظر آیا تھا۔ ماتھے پر غصے کے باعث تیور بنے تھے۔ اپنے آس پاس آنے والے قدموں کی آہٹ سنتے ماہم نے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ابھی جبران اس تک پہنچتا جب ماہم چلاتی ہوئی اپنا دوپٹہ خود سے دور گراتی۔ دروازے کے پیچھے ہی اجلت میں نکلی تھی۔ چپکلی رونے کے بعد صرف چہرہ لیے ماہم خوف سے جبران کے شرٹ لیس چوڑے سینے میں آ سمائی تھی۔ اس اچانک افتتاح پر جبران سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جو اس کے گرد اپنا سخت حصان باندھی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل جبران شاہ نے اسے خود سے دور جھٹکا تھا کہ ماہم فرش پر اوندھے منہ گری تھی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ بند کرو اپنا یہ ڈرامہ، چھپکلی جا چکی ہے۔ جبران گرایا تھا۔ ماہم نے سہم کر اس کے آنکھوں میں دیکھا اور وہ خوف کے باعث زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ پائی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اپنا بازو رگڑتی وہ سوں سوں کرتی اس کے چوڑے مردانہ بھالوں سے بھرے سینے سے اپنی نظریں پھیر گئی۔ میڈم، اس طرح نامحرموں کے گلے نہیں لگا جاتا۔ آپ کی حرکتیں آپ کی تربیت بتا رہی ہیں۔ اتنی توہین کے باعث ماہم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ Who are you, rude boy, pointing finger at my training in my own house? ماہم سوں سوں کرتے گرائی تھی۔ اپنے کردار پر کوئی ایک لفظ تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بنا ایک نظر اس کی طرف دیکھے جبران لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی شرٹ پہنتا کمرے سے جا چکا تھا۔ شیم لیس بوائے۔ ماہم دروازے کی طرف دیکھتے بڑبڑائی تھی۔ اپنے دوپٹے کو اچھی طرح ٹٹولتی وہ پہنتے باہر کو بھاگی تھی۔ ڈریس چینج کر کے کیوں نہیں آیا تو؟ اور یہ ماتھے پر 12 کیوں بجے ہیں تیرے؟ یمان شاہ جبران کو میلے کپڑوں میں دیکھتے پوچھنے لگا۔ تیرے کمرے میں چڑیل تھی، اسی سے ڈر کر واپس آ گیا۔ مذاق چھوڑ، بتا کیا ہوا، غصے میں کیوں ہوں؟ جبران نے چہرے پر سنجیدگی سجائے ساری داستان بتایا۔ یمان شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ماہم کبھی سدھر نہیں سکتی تھی۔ رات کے 1 بجے رسم کا اختتام ہوا۔ سب مہمان اپنے گھر جا چکے تھے۔
فہد تو ان ساری رسموں سے اکتا چکا تھا۔ رسم ختم ہونے کے بعد میرل کو اپنے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ رانیہ کب سے نیند سے بوجھل اپنی آنکھیں کھولے بیٹھی رسموں میں بھرپور حصہ لے رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے ایسی شادیاں کہاں دیکھی تھی۔ میرل کو کمرے میں لاتے ہی رانیہ اس کے بیڈ پر تھکاوٹ کے باعث مزے کی نیند سو گئی تھی۔ میرل اپنے دوپٹے کے ساتھ الجھی شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب فہد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اپنے پیچھے فہد کو کھڑا دیکھ میرل اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ میرا بچہ بہت پیاری لگ رہے ہو فہد۔ آپ اس کی زبان سے لفظ اٹک اٹک کر نکلے تھے۔ ہاں، میں نے سوچا اپنی شہزادی کو غور سے دیکھ آؤں۔ اس کے کان کے لہو پر اپنے لب رکھتا وہ میرل کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ابھی تو اور بھی الفت کے مراحل ہوں گے، ابھی تو فقط میں نے ہونٹ ہی رکھے ہیں۔ فہد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو بہت رات پڑی ہے بہت کچھ کرنے کو، فہد معنی خیز سے کہتا۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا۔ فہد آہستہ آہستہ اس کو ہر ایک جویلری سے آزاد کر گیا تھا۔ اب میرل اس کے سامنے بنا دوپٹے سے پیلے غرارے میں موجود تھی۔ ابھی میرل مزید کچھ کہتی، فہد اس کا لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا۔ وہ اس کے بالائی لب کو شدت سے چومتا اس کے لبوں کی لپسٹک کو کھا گیا تھا۔ میرل نے پیچھے ہونے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی خوشبو خود پہ اتارتے اسے مکمل بے بس کر چکا تھا۔ اس کی پکڑ میں وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ میری جان، تیار رہنا کل کے لیے، یہ نازک مزاجی نہیں چلے گی۔ وہ اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے ابھی وہ مزید کچھ کرتا جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ میرل نے سہم کر فہد کو دیکھا تھا۔ آپ جائیں، کوئی دیکھ لے گا۔ اس کے ہاتھ اپنی قمیض نکالتی وہ بے بسی سے بولی۔ اس کے ڈرنے پر فہد مسکراتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ میرل گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرتی دروازہ کھول گئی۔ بھیا، آپ اس وقت؟ میرل نظریں جھکائی بولی۔ ہاں گڑیا، تمہاری بھابھی کو لینے آیا ہوں۔ یمان شاہ نے میرل کو رانیہ کی طرف متوجہ کیا جو اس کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرل نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے تھے، مطلب اس کا بے شرم مزاجی خدا اس کی بھابھی کے سامنے ہی اپنا ٹھڑک پن جھاڑ رہا تھا۔ یمان شاہ اپنی گڑیا کے بگڑے تنفس کو دیکھتے اپنی نظریں پھیرتے اپنی چھوٹی بیوی کو گود میں اٹھاتے میرل کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
کمرے میں آتے ہی یمان شاہ نے نرمی سے رانیہ کو بیڈ پر لٹایا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سانسیں لیتی، یمان شاہ کا ایمان ڈگمگا رہے تھے۔ پرنسس اٹھو، ڈریس چینج کر کے سو جانا۔ یمان شاہ اس کے مہندی سے بھرے سانولے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا جہاں یمان شاہ کی پرنسس لکھا ہوا تھا۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ ضرور یہ نام اس کی گڑیا نے لکھوایا ہوگا، ورنہ اس کے نصیب میں کہاں تھی اتنی سمجھدار بیوی۔ یمان شاہ کی 5-6 بار پکارنے پر بھی رانیہ نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں۔ وہ ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی، شاید تھکن کے باعث۔ یمان شاہ نے ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو دیکھتے اسے واش روم میں خالی کیا تھا۔ کمرے میں لگے کیمروں کے باعث وہ مہم کی بیہودہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ جگ کو واپس ٹیبل پر رکھتے وہ رانیہ کے لیے نائٹ ڈریس نکالتا اس تک پہنچا۔ رانیہ کو تھوڑا سا پیٹ سے اونچا کرتے وہ اس کی فراک کی زپ کھول گیا۔ فراک کھسک کر رانیہ کے کندھوں پر آیا تھا۔ اس کا دھمکتا وجود یمان شاہ کے سامنے تھا، جس میں اس کا انگ انگ واضح ہو رہا تھا۔ یمان شاہ نے نرمی سے فراک کو اس کے تن سے جدا کیا۔ اس کی نظریں بھٹک کر رانیہ کے اسٹرپ میں چھپے سینے کے بیچوں بیچ دل پر آ ٹھہری، جس کا دیدار اسے پہلی دفعہ نصیب ہوا تھا۔ پورے حق کے ساتھ وہ اس کے سینے پر موجود دل پر اپنی زبان پھیرنے لگا۔ رانیہ نیند میں کسمسائی تھی۔ نیند میں بھی وہ یمان شاہ کی قربت محسوس کرتی ہلکا ہو رہی تھی۔ مزید اسے تنگ نہ کرتے یمان شاہ لائٹ آف کرتا، اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، اسے نائٹ ڈریس پہنا کے۔ خود پر بمشکل قابو رکھتے وہ اس کا فراک ہینگ کرتے، رانیہ کو باہوں میں بھرتے اس کے ساتھ لیٹ کے۔ میرل نے شکر کا سانس لیتے دروازہ دھڑم سے بند کیا۔ اسی پر فہد بھی واش روم سے نکلا تھا۔ وہ ایک ہی جسم میں اس تک پہنچتا اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ رخصتی سے پہلے فہد سے اس طرح کی بے باکیوں کی امید نہیں رکھتی تھی، اسی لیے وہ بوکھلا کر رہ جاتی تھی۔ میرل کے نازک وجود سے اٹھتی اپٹن اور مہندی کی خوشبو فہد کے اعصابوں پر پھیل کر اسے بے قابو کر رہی تھی۔ وہ پورے اشتیاق سے ایک بات پر اس کے لبوں پر پورے حق سے جھکا تھا۔ میرل جتنا اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی فہد مزید اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ اس کے حسین سراپے کو اٹھاتے بیڈ پر آیا۔ میرل کو لٹا کر وہ اس کے اوپر آیا تھا۔ کل تو کوئی پابندی نہیں ہوگی تم میں اتر کر تمہیں محسوس کرنے کی۔ وہ مدہوشی کے عالم میں اس کی سرہائی گردن تک آیا۔
تھکتے لبوں کو وہ اس کی سفید گردن پر رکھ کر سیدھا کرنے لگا۔ نہیں، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے قمیص پر محسوس کرتے، خود سے دور جھٹکتے بے بسی سے بولی۔ فہد نے سرخ ہوتی آنکھوں میں غصے کے شرارے لیے اس کو دیکھا۔ مجھے تمہاری یہ حرکت ناگوار گزری ہے میرا بچہ۔ اس وقت تمہاری یہ تمام تر مزاحمتیں برداشت نہیں کروں گا۔ تم میرے نکاح میں ہو، فہد ملک کی ملکیت ہو، تمہیں مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سرخ لبوں پر جھکتا سختی سے بولا۔ فہد، کل رخصتی ہے، میں اب بھی آپ کی منکوہ ہوں۔ لبوں کو آزادی ملتے دیکھ وہ بے بسی سے بولی۔ میرل کی تیز دھڑکنوں کو اپنے دل میں دھڑکتا محسوس کرتے فہد ایک پل مسکرایا، جس سے میرل دیکھنے سے ناواقف تھی۔ کل تک صبر کر لیں، پھر میں منع نہیں کروں گی۔ اس کے گردن کے گرد اپنی باہیں ڈالے وہ لاڈ سے بولی۔ اگر کل تم نے مجھے یہ نخرے دکھائے نا، فہد کی جان قسم سے اتنی شدت نشاور کروں گا، درد کے باعث بیڈ سے اٹھ تک نہیں پاؤ گی۔ کل میری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اپنی مزاحمتیں پہچانا، تم بس شرمانا اور میرے سینے میں منہ چھپا دیا کرنا۔ وہ اس کے پسینے سے بھرے ماتھے کو چومتا ذرا سختی سے بولا۔ فہد اسے خود سے دور کرتا کمرے سے چلا گیا۔ لہجہ صاف ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، لیکن میرل جانتی تھی فہد اس سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا۔ کئی لمحے وہ دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ گزر کر گیا تھا۔ بیڈ سے اترتے اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ میرل نے اپنے ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا، وہی کمرے سے دروازے کے ساتھ لگا کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ جی، ضرورت سے زیادہ رومانٹک، بے شرم مزاجی خدا ہمیں کیوں دے دیا؟ جب دیکھیں ہر وقت۔ میرل نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر فہد کی بے باکیاں سوچتی خود ہی شرما کر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔